अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज तफसीली बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जारी ऑपरेशन के हवाले से, जिसको ऑपरेशन कहा नहीं सिर्फ जा रहा, लेकिन बाकी तमाम लवाजमात पूरे हैं। क्या वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कैसे उसके ऊपर कलाबाजियाँ खाती हुई नज़र आ रही है, वो सब चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि अलीमा खान साहिबा का एक अहम ट्वीट आया है, और आज एजाज चौधरी साहब और हसन न्याजी से मुतालिक भी खबर इसी व्लॉग का हिस्सा होगी। जबकि एक खौफनाक बिल मंजूर कर लिया गया कौमी असम्बली से, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीमी बिल है 2025 का। इसमें क्या खौफनाक बात है आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी फौजी ऑपरेशन की, जो कि इस वक्त जारी है पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ इलाकों में। और इस वक्त जो ख़ास तौर पर इलाके जहाँ पे ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, ये बाजौड़ का इलाका है। अब सूरत हाल ये है कि ऑपरेशन तो ये हो रहा है, अब कोई इसे माने या ना माने, चाहे इस पर जितनी मर्जी कलाबाजियाँ खाए, इसको टारगेटेड कार्रवाई कहे, इसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहे, इसको महदूद पैमाने पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत की जाने वाली कार्रवाई का नाम दे, कुछ भी कहे, लेकिन है ये ऑपरेशन ही। चाहे इसको आप कोई भी नाम देकर, कोई भी गिलाफ चढ़ाकर बयान करें और पेश करें, लेकिन जो लोग इस सारे मसले से गुजर रहे हैं उनको मालूम है कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो सूरत हाल इस वक्त भी यही है। कल रात भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, मोटर गोला गिरा है, और उसके नतीजे में एक फैमिली जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई, क्योंकि एक शख्स की बीवी और उसके 2 बच्चे इस गोला लगने से शहीद हो गए। अब उस शख्स की आप दर्द और तकलीफ़ का एहसास करिए ज़रा, कि जो अपने घर में है और उसकी बीवी ऑलरेडी बीमार थी। उसका जो ये स्टेटमेंट है कि उसकी बीवी बीमार थी और वो उसको पेशावर ले जाना चाह रहा था इलाज की गर्ज से, और वो सोच रहा था कि अगर वहाँ पर दौरान इलाज उसकी वफ़ात हो गई तो वो बच्चों को क्या जवाब देगा, किस तरह बच्चे अपनी माँ का जाना जो है वो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये कि रात गए ऑपरेशन में उस शख्स के 2 बच्चे भी शहीद हो गए और उसकी बीवी भी मौके पर ही जाँ बहक हो गई। तो अब वो शख्स जो है लाशें लेकर बैठा है धरना दिए, और वो कह रहा है कि मैं इनकी तदफीन भी नहीं करूँगा। उसकी तो दुनिया उजड़ गई है। अब मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए कि जिस शख्स की यूँ फैमिली तबाह हो जाए, आपके ख्याल से क्या वो इस रियासत से मोहब्बत करेगा? क्या वो आपके ऊपर फूल फेंकेगा? क्या वो आपके लिए बड़े मुस्बत जज्बात रखेगा? क्या वो आपके नारे लगाएगा? क्या उस शख्स के जो घर वाले फौत हुए हैं उनको क्या तालिबान ने मारा है? क्या ख्वारिज ने कार्रवाई की है? क्या वो किसी बम धमाके के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं? तो ये सवाल आपका पीछा करेंगे, लोग ये पूछेंगे। अब मैं इसके ऊपर जब सवाल उठा रही थी तो कुछ केपीके के लोग उसके ऊपर आके तफसीलात फ्राहम कर रहे थे। उनकी तरफ से ये बताया गया कि जनाब ये तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, ये उनकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस वजह से जो है ये ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता इसको। तो भाई पहली बात ये कि मैं तो मानती नहीं कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि आपको पक्की खबर है, पूरी आपकी वर्किंग मुकम्मल है कि अगर ये कोई 10 घर हैं एक गली में, तो इस घर का जो तीसरा घर है वहाँ पे कोई दहशतगर्द फलां कमरे में फलां कुर्सी के ऊपर मौजूद है। आपने अभी पिछले दिनों देखे हैं ऐसे कई जो कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो सवाल ये है कि जब आप इस तरह गोलाबारी कर रहे हैं कि उसमें मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, तो ये तो फिर आपका इंटेलिजेंस ऑपरेशन नहीं है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है कि आप सही से टारगेट नहीं कर सके। टारगेटेड ऑपरेशन का मतलब तो ये है कि आपने टारगेट को एग्जैक्टली बस आइडेंटिफाई किया और उसी को तबाह किया, उसी को हिट किया। लेकिन यहाँ आप बच्चों को शहीद कर रहे हैं। उस दिन भी अभी कल मैंने सुबह में देखा एक बच्चे की कटी फटी लाश थी। कल रात को हम देख रहे हैं 2 बच्चे शहीद हुए हैं। उससे पहले हमने देखा एक बुजुर्ग शहीद हुए हैं। तो आप तो इसको अजीब लफ्ज़ दे के कि जी ये कोलेट्रल डैमेज है कह के आगे गुजर जाते हैं, लेकिन उस कोलेट्रल डैमेज से पूरा जो उनका ख़ानदान है वो किस तरह मुतासर हो रहा है, उसको कौन जस्टिफाई करेगा? मैं तो कहती हूँ कि अगर एक शख्स भी जो है वो नाहक इसमें अपनी जान गंवा देता है, तो तब भी कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर कोलेट्रल डैमेज सिर्फ एक शख्स की जान भी हो ना पूरे ऑपरेशंस में, तो तब भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो शख्स क्या उसकी जान, उसकी जो ज़िंदगी थी वो इतनी अर्जा थी कि उसको यूं कोलेट्रल डैमेज का नाम देकर किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह उसको दफना दिया जाए। तो ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन चल रही है। उसके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो तो अपनी जगह,
لیکن جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس کے بدلتے موقف آپ کو اور حیران بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ ساتھ کنفیوز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم تو کسی آپریشن کی اجازت ہی نہیں دیں گے، بلکہ دھمکیاں بھی لگائی جا رہی تھی کہ کوئی کر کے دکھائے آپریشن ہماری مرضی کے بغیر، اور پھر اگلے جو کرنے والے تھے انہوں نے کر کے دکھایا۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے پہلے کون سا کام آپ کی مرضی کی مطابق کی ہے جو ہم اب نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کر کے دکھایا۔ اب بہت عرصہ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب میٹنگز میں بہت اچھے بچے بنے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ طلال چودھری صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کی حکومت ان تمام آپریشنز میں جو بھی اس وقت کاروائیاں جاری ہیں اس میں آن بورڈ ہے۔ تو جب آپ اندر میٹنگز میں آن بورڈ ہوتے ہیں تو پھر کم از کم اتنا جگرا تو رکھیں کہ باہر آ کے اس کو اون بھی کریں کہ جی یس ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ باہر آ کے پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم تو آپریشنز کے خلاف ہیں، اس کو تو کھلے عام منافقت ہی کہا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے واضح الفاظ میں کہا کہ آپریشن بند کیا جائے۔ انہوں نے کوئی الفاظ ہی نہیں کہے کہ جی کاروائی ہے تو وہ کر لو لیکن آپریشن نہ کرنا، کوئی پرانا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نیا کام نہ ڈالنا، کوئی انہوں نے اس میں ہیل و حجت کا مظاہرہ نہیں کیا اپنے ٹویٹ میں، اپنے پیغام میں۔ واضح بات تھی ان کی کہ اس کو آپریشن کو ہر صورت آپ نے بند کروانا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے کہ جناب حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تو کاروائیاں ہو رہی ہیں، آپریشنز کو کاروائیوں کا نام دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں وہ تو رضاکارانہ جا رہے ہیں، یعنی کسی کے اپنی کوئی مصیبت بنی ہوئی ہے اس کو کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ خوشی خوشی جا رہا ہے، کیا اس کو آپ ٹرانسپورٹ مہیا کر رہے ہیں، اس کو آپ امدادی رقوم دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پورے طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن ہم کر رہے ہیں اور اسی لیے جو اس کا جتنے بھی لوازمات ہیں وہ بھی ہم پورے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کوئی اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں ان کے اوپر یہ چڑھ دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ غلط بیانیاں کر رہے ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں۔ پھر جو ان کے اراکین اسمبلی ہیں جو آپ کو تقریریں کرتے نظر آ رہے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، وہ آپریشنز کے خلاف بڑی بڑی تقریریں جذباتی کر رہے ہیں کہ جناب ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح سے ہو جائے گا۔ مراد سعید صاحب بھی جذباتی قسم کے ٹویٹ کر رہے ہیں، جارحانہ انداز اپنا رہے ہیں، لیکن ادھر جو اپنے ہی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس سے یہ لوگ سوال نہیں پوچھ رہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے آپ ان سے تو جا کے سوال پوچھیں، پھر اس کے بعد عوام کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور آپ کس طرف کھڑے ہیں۔ اور تو اور انہوں نے باقاعدہ ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہوا تھا 14 اگست کے لیے ناچ گانے کا، اور اس کے بعد پشاور میں کسی جگہ پر، اس کے بعد جب اس کے اوپر ان کے اپنے ہی لوگوں نے شاندانہ گلزار ہو گئیں، خرم ذیشان ہو گیا، اور ان لوگوں نے جو ٹویٹس کیے تو انہوں نے شرم دلائی کہ خدا کا خوف کرو، آپ کے ملک میں آپ کے صوبے میں بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں بے گناہ، اور آپ کو یہاں پہ جشن منانے کی پڑی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پہ ناچ گانے کے اہتمام کر رہے ہیں۔ کوئی شرم حیا ہے آپ میں یا نہیں ہے؟ تو اس کے بعد جناب پھر یہ آیا اسٹیٹمنٹ کہ جناب ہم یہ جو ایونٹ ہے اس کو کینسل کر رہے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے بے حسی کا۔ پھر اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں، وہ بھی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ جی ہم آپریشنز کے خلاف ہیں، ہم نے کوئی اجازت نہیں دی، لیکن یس ہم جو یہ لوگ رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ ضرور کر رہے ہیں، اور یہ کاروائیاں ہیں جو کہ بیسکلی کی جا رہی ہیں کیونکہ ہم نے تو جرگوں سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی لیکن جرگے ناکام ہو گئے، جس کے بعد پھر یہ کاروائیاں کرنی پڑی۔ تو کیا آپ کے جرگے ناکام ہونے کے بعد آپ نے اس بارے میں اپنے پارٹی لیڈر سے کوئی مشاورت کرنے کی کوشش کی؟ ویسے تو آپ کے جو بیرسٹر سیف ہیں وہ بغیر لسٹ میں نام لیے ہوئے کسی بھی وقت جو ہے وہ ایک دم فلائی کر کے سیدھا ان کا ہیلی کاپٹر اڈیالہ میں اتر سکتا ہے، ماشاءاللہ اتنے وہ پاورفل ہیں، تو انہی کو بھیج دیں، آپ جا کے پوچھ لیتے کہ بھائی اگر جرگے ناکام ہو رہے ہیں تو کیا ہم آپریشن کی اجازت دے دیں؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی جرگے ناکام ہو گئے، جو علاقہ کابرین تھے انہوں نے دہشت گردوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، دہشت گردوں نے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد مجبوراً اب آپریشن جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ انہوں نے ہمیں ساری وجہ بتائی آپریشن کرنے کی، اور اس کے بعد ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ آپریشن میں یہ جو آپ کے وہاں کے باجوڑ کے رہائشی ہیں وہ پل پر مر رہے ہیں، وہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، ان کو گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ وہ مناظر آپ دیکھیں ویڈیوز تو تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ غزہ کے بچوں کی طرح لگ رہے ہیں کہ وہ تھال اٹھائے کھانے کے لیے ایسے ان کو بھک منگے بنا کے بٹھا دیا ہے، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو بالکل خلاف ہیں ان چیزوں کے۔ بھئی آپ خلاف ہیں تو پھر آپ کیسے یہ سب چیزوں کو ہونے دے رہے ہیں اپنے صوبے میں؟ تو یا تو اس میں سیدھی سیدھی منافقت ہے کہ آپ اندر سے یس کراتے ہیں انہیں
اور اوپر سے آ کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے عوامی رائے ان آپریشنز کے خلاف ہے۔ اور دوسری اس میں آپشن یہی ہے کہ یا پھر آپ اتنے بزدل ہیں کہ آپ اس بات کو روک نہیں سکتے، اس کے اوپر آپ سٹینڈ نہیں لے سکتے، تو لہٰذا آپ پہلے کی طرح وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو کوئی تیسرا نام نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے جو ایسا لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے تھرو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت کو پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، عمران خان صاحب نے واضح طور پر اپنی ٹویٹ میں پچھلے دنوں کہا کہ جب اے این پی کی بھی حکومت تھی اسی طرح آپریشنز کر کے ان کو بالکل غیر مقبول کر دیا گیا تھا، اور وہی جو صورتحال ہے اب پی ٹی آئی کے لیے بھی اپنائی جا رہی ہے۔ اور اب آپ دیکھتے جائیے کہ لوگ جس بڑی تعداد میں خود خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس سے تو یہ وقت دور نہیں لگ رہا کہ کل کو یہی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی وہاں پہ جو حکومت ہے اس کو بدنام کریں گے۔ ظاہر ہے یہ خود کر رہے ہیں نا اپنی حکومت کو بدنام، تو بیسیکلی تو یہ پی ٹی آئی کو وہاں پہ نقصان پہنچ رہا ہے سیاسی طور پر، کیونکہ عمران خان کا یہ بیانیہ ہے نہیں، لیکن یہاں پر جو ان کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے ان کے نام پہ چھاپ تو انہی کی لگے گی کہ جی عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور اس دوران یہ کچھ ہوا۔ تو یہ ساری جو اب چیزیں ہیں یہ بڑی واضح آ چکی ہیں سامنے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب میرا خیال ہے کہ زیادہ دیر لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے ساتھ جو اس میں ایک اور اہم بات ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کا حصہ ری پوسٹ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ ٹویٹ تھی جس میں وہ 14 اگست کے حوالے سے خاص طور پر ہدایت دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پہلے آپ 5 اگست کو نکلے، اب 14 اگست کو جو ہے آپ نے اسی طرح فسطائیت کے خلاف نکلنا ہے۔ یہ دن بڑا اہم ہے کیونکہ اس دن ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اور آزادی حاصل کی، لیکن ابھی حقیقی آزادی کے حصول تک آپ لوگوں کو بھی جد و جہد کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے اگلی جو ڈیٹ ہے وہ 14 اگست ہی رکھی گئی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ والا حصہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ کا باقاعدہ طور پر ری پوسٹ کر کے لوگوں کو یاد دلایا ہے کہ جناب کل 14 اگست ہے اور آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے۔ جبکہ جو ان کے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کے آپ سٹیٹمنٹ سنیں تو وہ تو کوئی احتجاج یا باہر خلاف نکلنے کا، مظاہرہ کرنے کا کوئی لفظ تک یوز نہیں کر رہے ہیں، اور وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو جشن منانے کے لیے نکلیں گے۔ یعنی اگر آپ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ احتجاج کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ جشن منانے کا لفظ بھی استعمال نہ کریں۔ کل میں نے آپ کو کتنے ہی نام گنوائے تھے، آج بیرسٹر گور صاحب نے بھی باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ جی 14 اگست کو تو جشن منایا جاتا ہے، ہم تو سیلیبریشنز کے لیے باہر نکلیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ حال ہے، اور میں نے تو سوچا، میں نے بلکہ اس پہ علیمہ خان صاحبہ کی ٹویٹ پر لکھا بھی کہ علیمہ خان صاحبہ آپریشن کے حوالے سے بھی اسی طرح عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ کا پارٹ ہے جس میں وہ آپریشن کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں اس کو بھی ری پوسٹ کر دیں، کیونکہ جیسے یہ لوگ 14 اگست کے بارے میں عمران خان صاحب کی ہدایت کو بھلا بیٹھے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، یہ اسی طرح آپریشن کے معاملے پر بھی عمران خان کی ہدایت سے بالکل مختلف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو پھر اس کو کھل کے اون بھی کر لیں۔ ہمارا تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسے ہی وہاں پہ حالات نظر آ رہے ہیں تو پھر اون کریں، اور اس میں جو بھی پھر اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے پھر اس کی ذمہ داری بھی اٹھائیں پوری طرح۔ پھر کل آپ کی یہ والی گیم نہیں چلے گی کہ جناب یہ جو نقصانات ہوئے ہیں یہ تو اس لیے ہوئے ہیں کہ جی فوج نے آپریشنز کیا، پھر آپ فوج پہ ڈالیں گے تو پھر لوگ آپ کو ماریں گے، وہ کہیں گے کہ پھر اس وقت حکومت تو آپ لوگوں کی تھی، آپ لوگوں نے کیسے آپریشنز ہونے دیے۔ تو پھر یہ والی جو آپ کی ساری بہانے بازی ہے یہ نہیں چلے گی اس وقت۔ بہرحال آج جو اہم ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ دہشت گردی ایکٹ جو ہے اس کے اندر ترمیمی بل لایا گیا 2025 کا۔ اس میں ایک خوفناک قسم کی ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت سیکیورٹی فورسز کو، فوج پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو جس پر انہیں شبہ ہو کہ یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اس کو اپنی حراست میں لے سکتے ہیں پیشگی، اور 3 ماہ تک ان کو حراست میں لے سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ویسے تو یہ جو ترمیم ہے یہ اپنے آپ میں قانونی طور پر بھی کہاں سٹینڈ کرے گی یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی شخص کو آپ جرم کرنے سے پہلے کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ جی یہ شخص جرم کرنے والا ہے، تو آپ کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جرم ہوا نہیں لیکن آپ پہلے کسی کو اٹھا لیں۔ تو پہلے تو اس کے اوپر ایک قانونی سوال بھی ہے، لیکن اس کے بعد پھر انٹینشنل سوال جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس قانون کے پیچھے نیت کیا ہے، کیونکہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں کون سے کیسز چل رہے ہیں دہشت گردی عدالتوں میں؟ کیا وہ یہ طالبان کے خوارج کے کیسز چل رہے ہیں؟ جی نہیں، وہ تو سارے سیاسی قیدیوں کے جو ہیں وہ چل رہے ہیں کیسز۔ تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ پھر کیسے ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اس کا ٹارگٹ بھی جو ہے وہ سیاسی کارکن ہے۔
آپ کل کو یہ کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کر دیا، لہٰذا کسی بھی بندے کو بغیر کسی جرم کیے پہلے ہی ان کی لیڈرشپ کو ساری کو اٹھا لو، یا کارکنوں کو اٹھا لو، کسی کو بھی اٹھا لو، اور بعد میں کہہ دو کہ جی چونکہ قومی سلامتی کو خطرہ لاحق تھا تو لہٰذا ہم نے ان کو اٹھا لیا. تو یہ تو بیسکلی آپ ایک جواز فراہم کر رہے ہیں، اور پھر اس کا کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ جو ہے وہ جو بلوچستان میں لاپتہ لوگوں کا ہے معاملہ اس کے اوپر بھی ہوگا. جو اب تو خیر پنجاب کہیں پہ بھی لوگوں کو مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جناب کوئی بھی شخص جو ہے اس کے اوپر بعد میں آپ کہہ دیں کہ جی اس سے خطرہ تھا کہ یہ کچھ کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو پیشگی اٹھا لیا گیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں معاملات کو، کہ جہاں پر ٹوٹلی کرش کرنے کے لیے کہ کوئی مخالف آواز سرے سے اٹھے ہی نہ اور کوئی شخص باہر آ ہی نہ سکے سڑک کے اوپر. اس کے لیے پہلے تو انہوں نے وہ جو بغیر اجازت لیے احتجاج ہے اس کے اوپر قانون سازی کی کہ جی اس کے اوپر 10 سال کی سزا ہو جائے گی اگر کسی نے دارالحکومت میں بغیر اجازت کے احتجاج کیا. اور اس کے بعد اب یہ نیا کام کر رہے ہیں کہ جی اگر کسی نے کسی بارے میں کوئی خیال بھی اس کے ذہن میں آئے کہ اس نے کوئی احتجاج کرنا ہے یا اس نے کوئی مظاہرہ کرنا ہے، تو جناب اس کے اوپر بھی اس کے حوالے سے ترمیم کر دی گئی ہے. اور اب اس ترمیم سے مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ دہشت گرد تو کیا ہی ہاتھ آئیں گے، بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس کا بھی نشانہ سیاسی کارکن، سیاسی قیدی ہی بنیں گے. اور یہ ایک وہ عمل ہے کہ جس کے اوپر اگر آپ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کو شرم بھی دلائیں تو انہیں تو آنی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر کام اس وقت سر کے بل لیٹ کر کریں گے، کیونکہ ان کو تو اس وقت کچھ دکھائی نہیں دے رہا سوائے اس کے کہ جو ان کو حکم ملا ہوا ہے وہ کرتے چلے جائیں، کیونکہ اس کے بعد اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ڈٹنے کی، ریزسٹنس کی کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب وہ پیپلز پارٹی فلاں چیز کے اوپر جو ہے وہ ریزسٹنس کرے گی، 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دے گی. نواز شریف جی وہ ایکسٹینشن کے اوپر ریزسٹنس کریں گے، جی وہ یہ کدو کریں گے، کچھ بھی اس جوگے ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ آج ہم نے ریزسٹنس کی، اگلے دن ہمارے کیسز کھلیں گے، کرپشن کے بھی کھلیں گے، ہماری بے عزتی بھی ہوگی، کیونکہ جب ہمارے فارم 45 کھل کے سامنے آئیں گے پتہ لگ جائے گا ہم جعلی جیتے ہوئے وہ بھی سارا کٹا چٹا کھل جائے گا، عوام میں بھی ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اور پھر کرپشن کیسز کے بعد ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ پہلے ہی کٹے ہوئے ہیں، ہم تو جیلوں میں چلے جائیں گے، تو ججز بھی آگے انہی کے بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کس نے ریلیف دینا ہے؟ پی ٹی آئی کا حال تو وہ آلریڈی دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے جیسے حال میں پڑیں؟ تو وہ تو یہی کہیں گے کہ بھائی جو صاحب کہتے ہیں چپ کر کے کرتے چلے جاؤ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور یہی اس وقت کی حقیقت ہے. یہ جو بہت سارے آپ اور قانون سازیاں بھی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، یہ ہونی ہے اور یہ خود کریں گے، اپنے ہاتھ سے کریں گے، کیونکہ یہ اس کے علاوہ کچھ کہنے اور کرنے جوگے ہیں ہی نہیں. یہ ہر چیز بخوشی آنکھوں سے چوم کر لگائیں گے جو کچھ بھی ان کو کرنے کے لیے کہا جائے گا، بھلے ان کی پوری سیاست پہلے اس سے مخالف ہی کیوں نہ باتیں کرتی چلی آئی ہو. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جن کو 10 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے مختلف 9 مئی کے مقدمات میں، ان کی طبیعت کل رات کافی خراب ہوئی اور اس کے بعد انہیں پہلے تو کوٹ لکھپت جیل میں ہی جو اسپتال ہے وہاں منتقل کیا گیا اور پھر وہاں سے انہیں پی کے ایل آئی میں منتقل کیا گیا ہے. کافی زیادہ ان کی حالت سیریس ہے اور سب اس کے اوپر کافی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. پہلے بھی وہ کئی بار بیمار رہ چکے ہیں، ہسپتال جا چکے ہیں، لیکن کوئی رحم نہیں آیا ہے ان کے حوالے سے کہ انہیں کم از کم میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ہی ضمانت جو ہے وہ دے دی جاتی. جب تک فیصلے بھی نہیں آئے تھے، ٹرائل چل رہے تھے، اس وقت تک بھی انہیں ضمانتیں نہیں دی گئی تھی اور اب تو ان کو باقاعدہ 10 سال کی 3 مقدمات میں سزائیں ہو چکی ہیں. آخر میں حسان نیازی کی بات کریں گے. حسان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے آج 2 سال کی اپنی ملٹری قید بھی پوری کی ہے اور ابھی چل رہی ہے، ان کو تو 10 سال سزا ہوئی ہے، مطلب 2 سال یہ باقاعدہ ملٹری حراست میں ہی رہے ہیں اور ابھی 2-1 مہینے پہلے ہی ان کو کوٹ لکھپت جیل میں ٹرانسفر کیا گیا ہے. حسان نیازی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، نورین خانم کے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کے جو ہیں وہ صاحبزادے ہیں. اور ان کا ایک ویڈیو کلپ کافی وائرل ہوا جس میں وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جو ہے وہ ایک فوجی پتلون پکڑ کر اور اس کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ساری ان کی ویڈیو کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے پتلون لہرائی اور بہت مذاق خیز طریقے سے وہ کیا. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو آپ نے 10 سال قید کی سزا تو سنا دی، یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کچھ جلاؤ گھراؤ کیا تھا، کوئی کسی بندے کو زخمی کیا تھا، کیا کیا تھا. اگر صرف پتلون لہرانا جو ہے وہ سزا بتائی گئی ہے، اس کی سزا ہے، تو کیا وہ 10 سال ہوتی ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. لیکن جو ان کی ایک ڈیفرنٹ بات نظر آتی ہے بہت سے دوسرے کارکنوں کی طرح، وہ یہ ہے کہ حسان نیازی بھی اپنے لیڈر کی طرح اور اپنے ماموں عمران خان کی طرح بہت دلیر واقع ہوئے ہیں. حسان نیازی نے بھی بہت ہی بہادری کے ساتھ جیل کاٹی ہے.
پچھلے دنوں میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جو کہ ایک اور ملٹری قید میں جو تحویل میں رہے ہیں اور سٹل ہیں ان کے 9 مئی کے ہی مقدمات میں، تو وہ بتا رہی تھی کہ وہ حسان نیازی کے ساتھ ان کے بیٹے بھی وہاں پر رہے ہیں، اور وہ بتا رہی تھی کہ کس طرح کے حالات میں ان لوگوں کو رکھا گیا تھا اور کیسے کیسے ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا تھا. لیکن حسان نیازی نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ ساری جیل کاٹی ہے، اور اس کے بعد جب 10 سال سزا بھی سنائی گئی تو وہ اس کے اوپر کوئی گھبرائے نہیں، بلکہ اب کوٹ لکھپت جیل میں بھی سختیاں جاری ہیں. ان لوگوں کو بہت سی موقعوں پر سہولیات وغیرہ نہیں دی جاتی اور تنگ کیا جاتا ہے مختلف معاملات پر، لیکن ان کی جانب سے ایک ہی پیغام جو ہے وہ 2 مرتبہ باہر بھیجا گیا ہے کہ معافی نہیں مانگیں گے، انصاف مانگیں گے، معافی نہیں مانگیں گے. یہ ان کے جو ڈائلاگز ہیں بہت زیادہ وائرل بھی ہوئے ہیں، اور اس میں وہی عمران خان کی گفتگو کی جھلک نظر آتی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب بھی جیل کی کال کوٹری میں ہیں، وہ بھی سرنڈر کرنے سے انکاری ہیں، معافی مانگنے سے انکاری ہیں، اور کسی بھی طرح کی کمزوری یا لغزش ان کے لہجے میں نظر نہیں آتی، بلکہ عزم، ہمت اور حوصلہ نظر آتا ہے. تو حسان نیازی بھی اپنے ماموں کی بالکل مانند ایسا ہی نظر آتا ہے کہ ایک حوصلے کا اور چٹان بنے ہوئے ہیں حوصلے کی. اور ان کی والدہ بھی جب ان سے مل کے آتی ہیں، نورین خانم صاحبہ، تو وہ بھی ہمیشہ آ کے یہ بتاتی ہیں کہ وہ کتنے حوصلے میں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ پیغام یہی دیتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے ان سزاؤں کے اوپر. اگر آپ نے یہ سزائیں ہمیں دی ہیں حق پر کھڑے ہونے کی تو ہمیں یہ سزائیں قبول ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان سزاؤں سے ڈر کر ہم معافی مانگ لیں گے تو ہم وہ نہیں مانگیں گے، ہاں ہم انصاف ضرور مانگیں گے. تو حسان نیازی صاحب نے آج بہادری کے ساتھ جیل کاٹی ہے، 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ابھی ان کی 8 سال کی مزید سزا باقی ہے، جبکہ دیگر کچھ جو ان کے قیدی ہیں جن کو سزائیں سنائی گئیں وہ مختلف مرحلوں پر رہا ہو رہے ہیں. آج اس طرح سے حیدر مجید جو ہیں وہ بھی رہائی پائیں گے. تو یہ ہیں جی ابھی تک کی صورتحال. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.